रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर है 12, रकू नंबर है 2, सूरह हूद की आयत नंबर आज हम पढ़ेंगे 15। कल हमने इस आयत का तर्जुमा किया था, ये आखिरी आयत थी हमारे दरस की। तो आज हम इस आयत से शुरू करेंगे क्योंकि अगला जो मजमून है वो इस आयत के साथ इसका ताल्लुक़ है। ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आख़िरति इल्ला अन्नार व हबित मा सनअू फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। ज़रा तर्जुमा देखिएगा मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मन काना युरीदुल हयातद दुनिया, जो शख्स चाहता है दुनिया की ज़िंदगी को, वज़ीनतहा और उसकी खूबसूरती को, नुवफ़्फ़ि इलैहिम तो हम पूरा पूरा दे देंगे उनको उनके आमाल, फ़ीहा इस दुनिया में, वहुम फ़ीहा ला युबख़सून और वो इस दुनिया में कम नहीं किए जाएंगे, यानी उनका बदला देने में कमी नहीं की जाएगी। उलाइका अल्लज़ीना यही वो लोग हैं कि नहीं है उनके लिए आखिरत में इल्ला अन्नार मगर जहन्नम, वह हाबित और ज़ाया हो जाएंगे मा सनअू जो उन्होंने काम किए, फ़ीहा इस दुनिया में, व बातिलुम मा कानू यअमलून और बातिल हो जाएंगे वो काम जो वो दुनिया में किया करते थे। मेरे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया को चाहता है और दुनिया को इस हद तक चाहता है कि दुनिया में गुम हो जाता है, दुनिया को इस हद तक चाहता है कि उसको दुनिया के माँ सिवा किसी की फिक्र नहीं रहती, वो कहता है बस दुनिया दुनिया दुनिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम उसको इतनी दुनिया देते हैं, इतनी दुनिया देते हैं, इतनी दुनिया देते हैं, हत्ता कि हम उसको हर तरह की छोटी मोटी तकलीफ से भी महफूज कर देते हैं। नहीं समझे बात? एक आदमी दुनिया की तलब करता है ना, अगर उसको कोई तकलीफ, मकारिह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए? मकारिह, कि हम उससे मकारे मकरूह की जमा है। मकरूह कहते हैं कराहत वाली चीज़ को, यानी ऐसी चीज़ जिसको हल्के में लेकर ना पसंद किया जाए कि यार मैं इससे कराहत करता हूँ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि हम उससे, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि हम उससे मकारिह को भी दूर कर देते हैं। यानी फिर वो दुनिया में इतना मस्त हो जाता है, दुनिया उसके ऊपर इतनी कसरत के साथ आ जाती है। वहुम फ़ीहा ला युबख़सून, अल्लाह फरमाते हैं कि किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं की जाती। अब ज़रा गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों, ये जो हम देखते हैं दुनिया में मालदार लोगों को, हम कहते हैं यार ये मरते भी नहीं है, बीमार भी नहीं होते, ये मरते भी नहीं है और बीमार भी नहीं होते, इनके पास इतना पैसा भी आ रहा। तो दर हकीकत वो इस आयत मुबारक के मिस्ताक हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जो दुनिया मांगता है मैं उसको दुनिया देता हूँ और हर तरह की परेशानियों से महफूज कर देता हूँ, हर तरह की तंगियों से दूर कर देता हूँ। एक सहाबी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर तशरीफ़ लाए, तो जिस वक़्त घर पहुँचे मैंने ये वाक़या सुना है, पढ़ा गालबन कहीं नहीं है, मैंने भी किसी बुज़ुर्ग से सुना है। तो जब घर तशरीफ़ लाए तो घर वालों ने आगे अच्छा इंतज़ाम किया खाने पीने का, बेहतरीन साफ़ सुथरा। तो बड़े खुश हुए। जब खाना वाना खा लिया, अपने मामला से फ़ारिग हुए, तो कहने लगे कि मांगो, क्या मांगते हो, मैं दूंगा आपको जो कुछ आप कहेंगे। तो बीवी कहने लगी मुझे तलाक़ दे दो, मुझे क्या दे दो? तलाक़ दे दो। कहने लगे कि आपने इतना अच्छा इंतज़ाम किया खाने का पीने का, तो आप मुझसे तलाक़ मांग रही हैं? कहती हाँ मुझे तलाक़ दे दो। क्या कोई वजह भी तो होगी तलाक़ लेने की? उन्होंने कहा नहीं, बस आप मुझे तलाक़ दे दें। कहने लगे कि अच्छा चलो सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे,
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسئلہ رکھیں گے، جو بھی فیصلہ آپ فرمائیں گے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ صبح جب اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں جانے لگے تو راستے میں ان صحابی کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئے اور ان کو خون آنا شروع ہو گیا پاؤں سے۔ بیوی نے ان کو اٹھا کر واپس کہنے لگی کہ گھر واپس چلیں۔ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں جا رہے تھے اس مسئلے کے، انہوں نے کہا جی واپس چلیں۔ واپس آگے تو پوچھا وجہ، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے یہ حدیث مبارکہ سنی، اور یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر موجود بھی ہے کہ جس آدمی پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہوتا۔ اور جب سے میں آپ کے بیاہ میں آئی ہوں، میں نے آپ کو کبھی کسی تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھا، آپ کے اوپر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ اب اس لیے میں آپ سے طلاق لینا چاہتی تھی کہ جو آدمی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہی نہ ہو اس کے ساتھ رہنے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کو تکلیف آ گئی، چوٹ لگ گئی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بھی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، دنیا کے اندر اگر کسی کو تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے، ورنہ اللہ جس نے دنیا مانگی ہے، جو دنیا کو چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا بے شمار ہے، دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، جتنی مرضی چاہو گے دنیا تمہیں مل جائے گی۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں الا النار، مگر جہنم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عمل ہے وہ کافر کرتا ہے دنیا میں، کوئی بھی نیکی کا عمل ہے وہ کافر کرتا ہے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، اس کافر کو، اس کا بدلہ دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ اور لفظ استعمال کیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیطعم الطعام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اس کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان اگر دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں، اور باقی اس کا انعام اور اس کا بدلہ جو ہے اللہ اس کو آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اب میرے دوستو، رزق میں اور طعام میں بڑا فرق ہے۔ رزق جو انسان کو اللہ رب العزت نے عطا کیا، اس رزق میں اس کے اپنے خود بھی ہیں، اس کے اہل و عیال بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، اس نے سارے گھر کے سرکٹ کو چلانا ہے، جسے ہم اپنی بولی میں کہہ دیتے ہیں قوت لا یموت، یعنی ایک معقول سی مقدار اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں جس میں وہ اپنا نظام دنیا کا چلا سکے، اپنا نظام چلا کر دنیا سے چلا جائے۔ اللہ آخرت میں اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ یطعم الطعام کے الفاظ استعمال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس کو خوب رج کے پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ اللہ اس کو خوب پیٹ بھر کے دنیا میں کھلا دیتے ہیں، جتنا اس کو اللہ دیتے ہیں رج کے دیتے ہیں۔ اس نے نیکی جو کی ہے نا، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکی کے بدلے میں عطا کر رہے ہیں، ایسے نہیں دے رہے۔ جو کوئی نیکی وہ کرتے ہیں نا دنیا میں، تو ان کو ان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں اللہ عطا کر دیتے ہیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا نہیں کریں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کافر نیکی کرتے ہیں ان کا کیا قیامت والے دن بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو وہ نیکی کرتے ہیں ان کا بدلہ دنیا کے اندر ان کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں، تاکہ وہ قیامت والے دن اس کا سوال نہ کریں، کیونکہ اگر وہ قیامت والے دن سوال کریں گے تو یقینی طور پہ وہ بدلے کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے، تو اس دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ لیکن چونکہ کافر جنت میں نہیں جائے گا تو کافر کو بدلہ کیا ملے گا؟ کافر جنت میں نہیں جائے گا تو کافر کو بدلہ کیا ملے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دنیا میں کثرت کے ساتھ عطا کرتے ہیں تاکہ ان کا بدلہ پورا ہو جائے۔ اب ذرا ایک اور بات پہ غور کیجیے گا۔
جو میں بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس کے اوپر غور کیجیے گا۔ دنیا کتنی ہے آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں دنیا کتنی ہے؟ تھوڑی ہے نا، بہت قلیل۔ اللہ کے پیارے پیغام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی قدر میرے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ سمندر کے اندر اگر سوئی ڈبو کر ایک قطرہ نکال کر باہر پھینک دیا جائے تو دنیا کی یہ یعنی کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر قطرہ نکالا جائے تو جنت کے مقابلے میں، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ قطرہ جو ہے وہ دنیا ہے۔ اب میرے دوستوں مسلمانوں، قرآن کا فہم یہی ہے نا کہ ہم قرآن کی آیتوں سے بات سمجھیں۔ اب آپ حضرات مسلمان ہیں، اللہ آپ کو زندگی صحت عطا فرمائے، اللہ آپ کو جنت کے باغات عطا فرمائے۔ اب ذرا غور کیجئے گا جو بات سمجھانے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت کافر کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دے رہے ہیں، اور کافر اتنی عیش و آرام میں ہیں کہ وہ اربوں خربوں ڈالر کے مالک ہیں، اور کئی ہزار ایکڑ پہ ان کے بڑے بڑے محلات ہیں۔ ان کی نیکیوں کے بدلے میں ان کو دنیا میں اتنا کچھ مل رہا ہے، تو بتائیں یہ دنیا جنت کے مقابلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، مکھی کا پر بھی نہیں۔ اللہ ہماری نیکیوں کے بدلے میں ہمیں جنت کتنی بڑی عطا فرمائیں گے۔ نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ بھی کافر نے نیکی کی دنیا میں، اللہ نے اس کو کروڑوں ڈالر دے دیے اس کے بدلے میں۔ ہم نیکی کر رہے ہیں دنیا میں، اللہ فرماتے ہیں تمہاری نیکی کا بدلہ میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اب کافر کو دنیا میں نیکی کے بدلے میں اتنا بڑا محل مل رہا ہے، تو ہمیں دنیا میں جو ہم نے نیکی کی ہے اس کا بدلہ جو اللہ نے بچا کے رکھا ہے، جو جنت دنیا کے مقابلے میں اربوں خربوں گنا بڑی اور بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کریں گی جنت میں۔ تو یہ سوچ کر نیکی کرنی ہے کہ ہم نے دنیا میں اس کا بدلہ نہیں پانا، اور دنیا میں تو کوئی بدلہ دے بھی نہیں سکتا۔ انسان تو انسان کو نیکی کا بدلہ کبھی نہیں دے سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جو اس وقت خاص طور پہ حالت چل رہی ہے نا معاشرے کی، بدگمانیاں، غیبتیں، چغلیاں، نفرتیں، حسد، کینہ، بغض بلا وجہ کا جو ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے، اب تو نیکی کا بدلہ دنیا میں دینا مشکل ہے، لیکن کم از کم نیکی کر کے یہ امید اور یقین کر سکتے ہیں کہ سنا اللہ ہے جو ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے ذرا ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں الا النار، مگر کیا؟ جہنم۔ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر جہنم۔ وحبط ما صنعوا، وحبط ما صنعوا، اور ضائع ہو جائیں گے وہ کام جو انہوں نے کیے۔ فیہا، کہاں پر؟ دنیا میں، دنیا میں ضائع ہو جائیں گے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو جائیں گے وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر حابطہ کا لفظ بولا، بات وہی ہے، ایک جگہ پر باطلون کا لفظ بولا، بات دونوں کا مطلب، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ اب فرق کیا ہے پھر؟ حابطہ کا معنی ہے جو انہوں نے دنیاوی نیکیاں کی ہوں گی، کسی کی خدمت کی، کسی کا بھلا کیا، وہ بھی ضائع۔ جو انہوں نے دینی نیکیاں کی، اپنے مذہب کے مطابق انہوں نے کوئی پوجا کی، کسی کے سامنے جھکے عبادت کی، وہ بھی کیا؟ یعنی ان کا ظاہری عمل بھی ضائع، ان کا باطنی عقیدہ بھی ضائع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے۔ اب اگلا مسئلہ جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اگلی آیت مبارکہ میں، وہ ہے کہ حق پر کون ہے، حق پر کون ہے، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔